बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम का हम पर एहसान अज़ीम यह है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अपने सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। रब्बे करीम ने हम इतने बड़े एहसान का जो शुक्राना हमसे तलब किया, वो यही किया कि हम उसकी वहदानियत को पूरी तरह से कबूल करें, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिन्नो अन अपने ऊपर नाफिज करें और जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी के मुताबिक इन मामलात को लेकर आगे बढ़ें। रब्बे करीम ने नूए इंसानी में जहाँ हमारे रिश्ते, माशरत और मामलात को लेकर आगे बढ़ने की हमें तहरीक दी, उसमें जो रिश्ते दुनिया में हमारे साथ मंसूब हुए, उनमें अहम तरीन रिश्ता जिसका शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा पास, सबसे ज़्यादा ख्याल और सबसे ज़्यादा जिसके हकूक़ पर ज़ोर दिया गया, वालिदैन और औलाद के मबाइन जो रिश्ता है, इस पे दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म फरमा दिया औलाद को कि अपने माँ बाप के आगे उफ़ तक नहीं कहना, और उलमा इकराम ने इस इरशाद की तफसीर में यह फरमाया कि ये उफ़ वो है कि जब इंसान सोया होता है, नींद में होता है, अगर उसके वालिदैन इस कैफियत में उसको जगाएं तो वो उस कैफियत में जिसमें उठना भी मुश्किल होता है, जिसमें हवास पूरी तरह बहाल भी नहीं हुए, वहाँ पर भी उसको ये इजाज़त नहीं है कि वालिदैन के आगे वो अंदाज़ इख्तियार करे जो उनके लिए तकलीफ़ का बायस हो, जो उनको नागवार गुजरे। हादी उम्मत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा ही प्यारा मुबारक फरमान, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और उसके बाद नवाफिल में मशगूल हूँ और मेरी वालिदा मुझे आवाज़ देती, मैं उन नवाफिल से फ़ौरन अपनी वालिदा की तरफ रजू करता और उनकी खिदमत करता। ये इतनी बड़ी सआदत है। अल्लाह करीम ने जहाँ वालिदैन को इतना बड़ा मनसब अता फरमाया, वहाँ उन पर जो हकूक़ वालिदैन के हैं वो औलाद को पूरी तरह, पूरी खुशअस्लूबी के साथ, पूरी तंदही के साथ पूरा मुकम्मल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। वहीं पर औलाद जो उनके ज़ेरे तरबियत है, जो इनके बतन से इस दुनिया में आने आई, इसकी परवरिश, इसकी तरबियत, इसकी तालीम अल्लाह करीम ने वालिदैन के ज़िम्मे लगाई। वालिदैन के बहुत सारे हकूक़ जो औलाद के ज़िम्मे हैं, इसी तरह औलाद के भी हकूक़ अल्लाह करीम ने इसके वालिदैन के ज़िम्मे लगाए। यकीनी तौर पे औलाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत बड़ी नेमत है और वो जैसे चाहता है, जिसे चाहता है अता करता है। जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, किसी को सिर्फ बेटे, किसी को सिर्फ बेटियां, किसी को दोनों से महरूम रखता है। ये उसकी मशीयत और रज़ा है, वो बेहतर जानता है किसको किस तरह क्या नवाजना है। अमूमी तौर पे हमारे माशरे में रब अज़्ज़ा वजल की ये नेमत और रहमत बेटा या बेटी की सूरत में जब किसी के यहाँ आती है तो मुबारकबाद का मुस्तहक ठहराया जाता है, खुशी का एक माहौल आता है और मुसर्रत के वो लम्हात सारी ज़िंदगी के लिए यादगार होते हैं। अब मकसद सिर्फ इस औलाद का एक फ़ितरी अमल के तहत दुनिया में आ जाना यहाँ तक नहीं है। अल्लाह करीम ने इंसान के ज़िम्मे, उसके वालिदैन के ज़िम्मे ये रखा है कि इस आने वाले की तरबियत की जाए, अच्छे अंदाज में की जाए। वालिदैन के ज़िम्मे ये है कि जैसे ही औलाद पैदा होती है, इसके दाहिने कान में अज़ान, बाएं कान में अकामत कही जाए। ये मुसलमान का इस दुनिया में आने पर उसके वालिदैन के ज़िम्मे पहला हक़ है। इसके 7वें दिन या तीसरे दिन भी है और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदुना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और इस पे ख़ुद अमल करके दिखाया कि 7वें दिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक के बाल साफ़ करवाए और उन बालों के हम वज़न चांदी जो है वो सदका की, और उम्मत को भी इसकी तलकीन फरमाई कि बच्चे के 7वें दिन तक बाल सर के साफ़ करवा के उसके हम वज़न चांदी या उसकी कीमत के बराबर जो उस वक़्त सिक्का राइजुल वक्त है वो सदका किया जाए। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलाद के लिए उसके बाप का इससे बढ़ के कोई अतिया नहीं
کہ وہ اس کو دین اسلام اور حسن اخلاق سکھائے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر والدین کے لیے تلقین و تاکید و نصیحت ہے کہ اپنی اولاد کو اسلام کے ذریعے اصول بھی سکھائے، اس کی تربیت بھی احسن اور خوبصورت انداز میں کرے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ رہنمائی فرمائی کہ اللہ عز و جل نے تم کو جو اولاد عطا فرمائی ہے، اگر اس میں کثرت ہے تو ان کے مابین انصاف کرو۔ اولاد کے درمیان بسا اوقات ہم آج یہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ والدین کا یا والدہ کا یا والد کا کسی ایک کا رجحان اولاد میں سے کسی بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے۔ یہ چیز اس بچے کی شخصیت کو انتہائی ڈیمیج کرتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا بچہ جو ہوتا ہے جس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، بسا اوقات وہ ان باتوں پر زیادہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو احساس برتری میں مبتلا محسوس کرنے لگ پڑتا ہے، جس کو والدین کی طرف سے زیادہ شفقت یا خدا نخواستہ بیجا حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کے مابین انصاف کرو، اگر کوئی چیز باہر سے لے کر آئے ہو تو ان کو برابر تقسیم کرو، ان کے لیے یکساں لے کر آؤ، حتیٰ کہ اگر ایک کو بوسہ دیتے ہو تو دوسروں کو بھی اسی انداز میں اسی محبت سے اتنا ہی بوسہ عطا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ اور یہ فرمان انتہائی ہمارے لیے مشل راہ ہے، جو والدین اور اولاد کے مابین باہمی محبت کو مضبوط کرتا ہے، ان کو آگے بڑھنے میں حوصلہ دیتا ہے، ان کی تربیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشرے میں انصاف کی بنیاد کو بڑھاتا ہے یہ، اور یہ مضبوط بنیاد کل کو جیسے جیسے آگے چلتی ہے بنی نوع انسان، اس میں بہتری اور کامیابی کا ایک استعارہ بنتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، جب یہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے لے کر چلو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کے ساتھ ان سے نماز کی پابندی کرواؤ، اور 10 سال کی عمر تک ان کے بستر کو الگ کر دو، تاکہ اس کے اخلاقی معاملات، بلوغت کے معاملات کی طرف اب جب بچہ بڑھنے لگا ہے، اب جو ان معاملات کو سمجھنے لگا ہے، جن سے مخالف کے لیے اس کے جذبات میں کچھ تبدیلی اور کچھ سمجھ بوجھ پروان چڑھ رہی ہے، تو اس کو بیٹے کو والدہ اپنے ساتھ نہ سلائے، بیٹی کو والد اپنے ساتھ نہ سلائے، ان کی اخلاقی تربیت کرے، ان کو بلوغت کے معاملات کی طرف جو اگر ان میں تبدیلی آ رہی ہے، جو کہ ہر بچے کی عمر کی مطابقت کے سے کی جائے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ بعض بچے جلدی بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں جسمانی تبدیلیاں جلدی آ رہی ہوتی ہیں، بعض میں تاخیر سے آتی ہیں، تو والدین اس چیز کو ایکسیس کر کے خود بخود ان کی تربیت کریں، بجائے وہ دیگر ذرائع سے اور دوستوں سے اور اپنے سکول سے کچھ ایسا حاصل کر کے آ جائیں جو حقیقت سے دور ہو اور ان کے لیے مستقبل میں بھی وہ نقصان کا باعث بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہر معاملے میں تربیت فرماتے گئے، اولاد کے معاملے میں بالخصوص انتہائی توجہ رکھی، اس کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا، اور جب اللہ عز و جل کی یہ نعمت اولاد بیٹے کی صورت میں آئی تو اسے رب عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت سے متشابہ کیا، اور جب یہ بیٹی کی صورت میں تشریف لائی تو اس کو رحمت سے تعبیر فرمایا کہ بیٹی جو ہے اللہ عز و جل کی رحمت ہے، اس کی پرورش پر، اس کی تربیت پر مزید خصوصی انعامات رب عز و جل کی طرف سے ہوتے ہیں۔ طبرانی شریف کی بڑی پیاری حدیث سے پاک ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو رب عز و جل فرشتوں کو اس گھر میں بھیجتا ہے، وہ فرشتے آ کر شفقت سے اس بچی نو مولود کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزور جان سے جنم لینے والی اس کمزور جان کی نگہبانی جو کرے، جو عورت سے یہ جو بیٹی کی ولادت ہوئی اس کو اپنے پروں میں ڈھانپتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ جو اس کی پرورش و نگہبانی کرے، اللہ عز و جل قیامت والے دن اس کو جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی بھرپور تربیت فرمائی اور ان میں کوئی ناانصافی نہ کی، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، تو اس کے لیے بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بشارت فرمائی، قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور پھر جب دوبارہ صحابہ اکرام علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو
تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی یہ بشارت عطا فرما دی کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا، اس کے اخلاق کو سنوارنا، اس کو دین اسلام پر قائم رکھنا، اس کے اخلاق، معاملات اور دین کے معاملات کو بہتر کرنے والا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوسی ہوگا ماشاءاللہ۔ اور ایک مقام پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ رب عز و جل بیٹیوں کی پیدائش کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور جو حسن سلوک کے ساتھ اس آزمائش میں کامیاب ہوا تو یہ بیٹیاں جو دنیا میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، رب عز و جل بروز قیامت جہنم سے ان کو اس باپ کے لیے ڈھال بنا دے گا۔ اچھا، اب جیسے ہی اولاد بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ جوان ہوتی ہیں یا جوان ہوتے ہیں تو باقی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کی بلوغت پر، ان کی شادی کی فکر کرنا والدین پر لازم ہے۔ اس کے لیے اچھا مناسب جوڑ تلاش کیا جائے، دیندار رشتہ تلاش کیا جائے، اور جلد از جلد فضولیات سے بچتے ہوئے، رسومات سے بچتے ہوئے ان کا نکاح کیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی وعید ہے کہ خدا نخواستہ اولاد جوان ہے اور والدین اس کی پرواہ نہیں کر رہے اور ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس میں والدین بھی شریک گناہ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پہ رکھ کے اس رشتے کو بہت زیادہ مضبوط بھی فرمایا، منظم بھی فرمایا، اور والدین کو بھی متنبع بھی فرمایا کہ اولاد کی تربیت کرنا ایک امانت ہے، اس معاشرے کی بھی امانت ہے، ہمارے پیارے دین کی بھی امانت ہے، اور اس امت کی بھی امانت ہے۔ اور اگر اس تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، تو یہ دھوکہ اور امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ اولاد کو ان کے حقوق مہیا کرنا انتہائی لازم و اہم ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان مبارک ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر 3 دینار ہیں تو 1 دینار وہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار صدقہ رب عز و جل کی راہ میں کر دیتا ہے، اور تیسرا دینار اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پہ خرچ کرتا ہے، تو رب کے نزدیک ان 3 میں سے سب سے بہتر دینار وہ ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پہ خرچ کیا، کیونکہ اس میں ان کی تربیت میں بہتری آئے گی، اس میں ان کو معاشرے میں مضبوط ہونے کا مقام ملے گا، وہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے بنیں گے، وہ معاشرے کی خدمت کرنے والے بنیں گے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کی وہ جو اس کو انعام و اکرام ملنا ہے وہ اس میں شامل ہونے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق دے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جتنے بھی والدین ہیں وہ بھی اپنے اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی پوری توجہ کریں، اور جو ان کو شریعت نے حقوق عطا کیے، اللہ عز و جل نے آپ کو جو مال و متاع عطا فرمایا اس کے مطابق جو ان کا رہن سہن بنتا ہے وہ عطا کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو سہولیات دیں، ان کی بہتر سے بہتر پرورش کریں، انہیں اچھا مسلمان بنائیں، انہیں اچھا انسان بنائیں۔ رب عز و جل ہماری دین و دنیا کی آسانیوں اور آخرت میں آگے بڑھنے والی زندگی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔